बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अदाब व तस्लीमात, ताज़ीम व तकरीमात। ईद का पुरमसरत लम्हा कितना बेहतरीन और खलूस भरा होता है कि हर शख्स ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलता है। वो तमाम खलफशार जो कि अंदरूनी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद ये इज़हार ईद मिलने का, ईद मुबारक हो, कितना खूबसूरत नर्म नाज़िक लबों पे अवध कराता है। और यही पैगाम जब पूरी दुनिया में दिया जाता है तो यूँ महसूस होता है कि हम यकजहती का सबूत दे रहे हैं। यकीनन ईद एक ऐसा मरहला है जो कि एतकाफ़ बैठने वालों के लिए और रमज़ान शरीफ के तमाम रोज़े रखने वालों के लिए एक नुस्ख़ा अक्सीर का काम करता है। तो मैं तो यूँ कहूँगा, ईद मुबारक के मौके पे मेरा एक शेर हाजिर है और वो कुछ यूँ है। हो मुबारक सद हज़ार, हो मुबारक सद हज़ार, देखो ईदें बेशुमार, चाँद तेरी दीद को तड़पी आँखें बेकरार, तारों की बारात थी, चाँद की रात थी। तो चांदनी रात में, चांद रात को बहुत सारी चूड़ियाँ छन छना की झंकार जो है वो भी देती हैं और हाथ पे मेहंदी जब रचाई जाती है तो वो भी एक खुशियों का तवस्सुर जो है आपको मुहैया करती है। इन खुशियों में वो तमाम ज़न मर्द जब शामिल होते हैं तो यकीनन ये खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं आपको बताऊं क्या होती है। बच्चे जो हैं वो रात को सोते हैं चांद रात को चांद देखकर, और सुबह जब उठते हैं ना तो उनको ईदी इतनी प्यारी प्यारी सी मिल जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। और ईद के लिए उनका जज्बा जब वो देखने वाला होता है, उनके चेहरे की रौनक जो है वो अलग नमूदार होती है। बच्चों की ये ईद जो कि सुबह उनको ईदी की सूरत में मिलती है वो वालिदैन के लिए भी खुशी मैसर करती है। और तमाम लोग इस ईद पर सेवियाँ आपने भी खाई होंगी। यकीनन ईद पढ़ने से पहले आपने फितराना अदा किया होगा और फिर रास्ता बदल कर जब आप अपने घर को आते हैं तो सेवियाँ भी आपका इस्तकबाल करती हैं। कितनी प्यारी ईद होती है। मैं समझता हूँ कि हकीकत में और वाक़ई ही सच्चाई पर मुबनी अगर कोई खुशी मिलती है तो वो हमें रमज़ानुल मुबारक के बाद अलविदा कहते हुए अपने मेहमान को यही खुशी मैसर आती है। तो इसमें मैंने अपनी शायरी जो कि प्रदेश वालों के लिए है, और प्रदेश वालों की शायरी में आपको पढ़ने से पहले आप सबको ईद मुबारक कह दूं, क्योंकि आज हमारी पूरी टीम जिनमें हमारे प्रोग्राम प्रोड्यूसर सर फहरिस्त हैं और प्रोग्राम प्रोड्यूसर के साथ साथ वो टीम वो जो हर रोज़ मेहनत करती है वो भी अपनी तमाम तर कोशिशों पर मुबनी अल्फाज आप तक पहुंचाते हैं। उनमें नासिर जसोकी प्रोग्राम प्रोड्यूसर, एहसानुल्लाह ख़ान, इम्तियाज़ आलम जाफरी जो कि बस में तकबीर के रूह रवां हैं, इरफान तैमूर, यूसुफ चौधरी, अलहाज बशीर शाह तो आपके सामने मौजूद हैं, और रिमशा भट्ट को ना भूलिएगा क्योंकि वो भी हमारी बहुत खूबसूरती से मेज़बानी करती हैं और आप तक ख़बरें पहुंचाने में हर एक शख्स जो है वो शामिल हाल होता है। आप सब हमारी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल कीजिएगा। हमारी टीम आपके लिए हाज़िर रहती है और हम आप ही के हैं, आप ही को हर चीज़ जो है लौटाते हैं। आइए ईद मुबारक की इन खुशियों में वो इशार जो कि परदेश में रहने वालों के लिए मैंने बिलखसूस लिखे हैं वो आप तक पहुंचाने में कोशिश हूँ। इसका अनवान है नवीद ईद। ये इस्तांबुल तुर्की में 14 जुलाई 1999 में जुमा के रोज़ मैंने लिखी
اور آپ تک پہنچانے کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ مجھے آج موقع دیا عید شو کے لیے۔ نوید عید ہے برپا، نوید عید ہے برپا، شکستہ گھر سجا لیں گے، کمر پندار محبت میں غم فرقت چھپا لیں گے۔ لبے ساحل بھی تشنا لب، لبے ساحل بھی تشنا لب، گرداب بھنور رقصاں، نگاہ شوق بے تابی، شب غم کو بھلا لیں گے۔ فروزاں دشت پیمائی، نمایاں آب لا پائی، بھگولے دیکھ کر صحرائی، تمنا ہی مٹا لیں گے۔ لب ساختہ حسرت ملے ایسے انگاروں سے، درما درد گوشہ دل رخ تاباں اٹھا لیں گے۔ درد آشنائی غم، ہنا کے برق میں مدغم، اویزاں رنگتے بے کف، خواہش ہر دبا لیں گے۔ اور یہ شعر جو میں مقطع سے پہلے ہے، اس غور طلب ہے، اس پہ کوشش کی ہے کہ پردیس کے وہ لوگ جو کہ عید پردیس میں منا رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ مسر تو شادمانی بھی، شبستاں صد مبارک ہوں، گریباں چاک سوئے منزل، شمع الفت جلا لیں گے۔ ایام زندگانی سب، یہ ہے تڑپ پردیس میں رہنے والوں کی۔ ایام زندگانی سب قفس میں شاد گزرے ہیں، کبھی تو عید آئے گی وطن میں ہم منا لیں گے۔ تو بات ہے پردیس میں عید منانے والوں کی۔ آج عید پاکستان میں بھی ہے اور انگلستان میں بھی چل رہی ہے۔ کل جو ہے ہماری عید یورپ میں ہوئی، سعودی عرب کے لیے بھی، تو پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ سب نے عید کا یہ لمحہ گزارا ہوگا، اس میں یہ تہیہ یقیناً کیا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو یہ خوشیاں جو ہے نصیب کرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یکجہتی، ملک و قوم کا وقار اور عزت جو ہے برقرار رہے۔ 14 اگست بھی آ رہا ہے بہت قریب، تو میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست کے لیے جو پروگرام سفارت خانہ پاکستان دے رہا ہے وہ بھی کسی طرح کم نہیں، اور وہ بھی ایک یکجہتی کا ثبوت ہے۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ سنگم گروپ جو یہاں کا بہت مشہور ہے، وہ بھی ایک اچھا سا پروگرام دینے والا ہے فیملیز کو۔ یہ ہے عید شو فیملی، اور فیملی فری آ سکتی ہیں وہاں پہ، اور جتنے سٹال آپ نے لگانے ہو گئے وہ رابطہ کریں بزم تکبیر اسٹوڈیو میں، تاکہ سٹال خوبصورتی سے لگائیں اور قوم جو ہے وہاں جائے جب شو دیکھنے کے لیے تو انہیں ہر وہ رنگت جو کہ ہماری اپنے ماحول کی ہے وہ ان کو ملے۔ تو یاد رکھیے گا 17 اگست شام کو 5 بجے یہ ولیج سینمے کے بالکل قریب جو ہے ایک ہال میں یہ شو کیا جا رہا ہے۔ آپ مزید تفصیلات کے لیے بزم تکبیر کے اسٹوڈیو سے فون کر کے رابطہ کریں اور پوچھ لیں کہ بھائی یہ پروگرام کیسا ہے، کیونکہ سٹالز وغیرہ لگیں گے۔ تو ہم جو ہے اب خبروں کی جانب چلتے ہیں، اس لیے کہ خبریں ہر ہفتے کی آپ تک پہنچانا ہمارا فرض اولین ہے، اور اس کے لیے یوسف چودھری آپ کو خبریں سنائیں گے۔ امتیاز ٹریول صاف ستھرا ماحول، بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ سٹاف کے ساتھ بااعتماد نام بااعتماد کام۔ امتیاز ٹریول، صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں۔ آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت۔ امتیاز ٹریول، اے نیم آف کوالٹی۔ کی گل ہے؟ اور یار یہ ٹیلی فون ہے کرنا ہے پاکستان، یورو ہی کوئی باہر کی مسئلہ ہے۔ ہیلو جناب، نواں کارڈ آیا جے سلام پاکستان۔ سلام پاکستان 151 منٹ پاکستان گل کرانا جے، منٹ نہ کٹن دی گارنٹی دے نال تے آواز بالکل صاف۔ یار انہوں یوز کس طرح کرنا ہے؟ بالکل سمپل،
ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕੋ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਕਾਲ ਬੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਪਿਨ ਕੋਡ ਲਾਓ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਲਾ 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 ਲਾ। ਸਲਾਮ ਪਾਕਿस्तान। सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 151 मिनट्स। इम्तियाज ब्रदर ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूनान से तकबीर टीवी के प्रोग्राम बज़्म तकबीर में इस हफ़्ते की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हाज़िर खिदमत है यूसुफ चौधरी। सबसे पहले ख़बरों की हेडलाइंस। तकबीर टीवी यूनान की तरफ से तमाम नाज़रीन को ईद उल फ़ितर और जश्न आज़ादी की मुबारक हो। यूनान भर में ईद उल फ़ितर मज़हबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। ईद उल फ़ितर के इज्तिमाअत में मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए दुआएँ। सफारतखाना पाकिस्तान 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तकरीब कम्यूनिटी सेंटर में मुनक़्क़द करेगा। यूनान भर में 27 रमज़ान मुबारक की शब नमाज फ़जर तक ख़त्म कुरान पाक व महाफ़िल ज़िक्र-ए-नात का इनेकाद। जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पैरस्तरी के ज़ेर एहतमाम यौमुल कुद्स के मौका पर दावत इफ्तार का इख्तिमाम। तबलीगी जमात पाकिस्तान के आलमी मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील यूनान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनान की जानिब से मकामी रेस्टोरेंट पर पाकिस्तानी बिरादरी के एजाज़ में इफ्तार पार्टी। चौधरी इमरान हैदर को नायब नाज़िम मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान नामजद कर दिया गया। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान के प्लेटफार्म से उम्रा के टिकट की कुरानंदाज़ी और मरकज़ मिनहाजुल कुरान रेंदी में पाकिस्तानी बिरादरी के एजाज़ में इफ्तार डिनर। माराथोना में लगने वाली आग ने तारीखी मैदान को भी अपनी लपेट में ले लिया। गुलफादा से 3 जॉर्जियन डकैत गिरफ्तार, मसरूका सामान और असला बरामद। जाली और मोहलक शराब फरोख्त करने पर 3 बल्गारवी अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जंगल में आग का बायस बनने पर 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कौम परस्त और इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियाँ मिलने पर कंपनियों की ईथस में मस्जिद की तामीर में अदम दिलचस्पी। तुर्क शहरी के लिए जासूसी करने वाला जर्मनी का बाशिंदा जजीरा ख्योस से गिरफ्तार। गुज़श्ता हफ्ते पकड़े जाने वाले भारी असले की तफ्तीश का दायरा कार हुकूमत यूनान ने वसी कर दिया। लाकोनिया में खाना बदोश तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन, 111 अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 130 अफराद को करीती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबरों की तफसील। तकबीर टीवी यूनान के प्रोग्राम बज़्म तकबीर के चेयरमैन इम्तियाज़ आलम जाफरी, प्रोड्यूसर नासिर जसोकी, एंकर एहसानुल्लाह खान, अरफान तैमूर, अलहाज बशीर शाद, प्रोग्राम होस्ट रिमशा कंवल और न्यूज़कास्टर यूसुफ चौधरी की जानिब से तमाम नाजरीन को ईद उल फ़ितर की खुशियाँ और जश्न आज़ादी मुबारक हो। नाजरीन, रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर हम दुआ गो हैं कि खुदाए रब्बुल जलाल इस माह में मांगी गई हमारी दुआओं और आबादतों को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और ईद उल फ़ितर के मुबारक मौका पर हमें अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यूनान में ईद उल फ़ितर मज़हबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। फालिरो, अमोनिया, रेंदी, पेरस्तेरी, न्यायूनिया, इगालियो, न्यामाकरी, क्रोपी, मेगारा, माराथोना, खलकीदा, इनोफीता, थीवा समेत मुतअद्दिद इलाकों में मरकज़ी इज्तिमाअत हुए, जिनमें उलमा किराम ने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ और यंगांगत का ज़ोर देते हुए अपील की कि बवक़्त की नज़ाकत को देखते हुए इस्लाम के असूलों पर कारबंद हो जाएँ, क्योंकि मुसलमानों और दीन इस्लाम की बेहतरी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते में ही है। ईद उल फ़ितर के इज्तिमाअत में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि दुआ के दौरान कई रिकत आमेज़ मनाज़िर देखने में आए। जबकि सफारतखाना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ईद उल फ़ितर के मरकज़ी इज्तिमा फालिरो में सेक्रेटरी मज़हबी अमूर यूनान योर्गोस कालांजिस ने खुसूसी शिरकत की और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। सफारतखाना पाकिस्तान ईथन्स के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी 14 अगस्त बरोज़ बुध सुबह 10 बजे अमोनिया से आयो पारस्केवी की तरफ जाते हुए आयो पारस्केवी से एक स्टेशन कबल नोमिस मातो कोपियो के करीब ही एक गली में वाक़या कम्यूनिटी सेंटर पर मुनक़्क़द किया जाएगा। याद रहे, हम वतनों की सहूलत के लिए मेट्रो स्टेशन नोमिस मातो कोपियो पर सफारतखाना पाकिस्तान की तरफ से एक एहलकार भी मौजूद होगा, जो तकरीब वाली जगह के लिए हम वतनों की रहनुमाई करेगा। बुध के रोज़ होने वाली इस जश्न
آزادی کا باقاعدہ آغاز ٹھیک صبح 10 بجے تلاوت قرآن پاک سے کیا جائے گا، جس کے بعد قائم مقام سفیر پاکستان جناب شفقت اللہ خان پرچم کشائی کریں گے۔ تقریب میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پر بھی پڑھ کر سنائے جائیں گے، جبکہ ملی نغموں اور تقاریر کے علاوہ تمام ہم وطنوں کے لیے ریفریشمنٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ یونان بھر میں امسال بھی 27 رمضان المبارک کی شب محافل و ذکر نعت و ختم قرآن پاک کا انعقاد کیا گیا۔ امونیا، کولونوس، پیرستیری، کپسیلی، برخامی، ٹاورس، نیکیا، نیایونیا، ایگالیو، ریندی، مینیدی، پیریا، اسپروپیرگوس، الفسینا، میگارا، کروپی، نیاماکری، ماراتھونا، انوفیتا، خلقیدہ، تھیوا، سیماتاری اور دیگر مقامات پر ذکر نعت اور ختم قرآن پاک کی منعقد ہونے والی محافل نماز فجر تک جاری رہیں۔ ان محافل میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ریکارڈ تعداد میں شرکت کی۔ ایتھنز بار کے معروف ثناخوان رسول سجاد حسین قادری، محمد افضال آف ماراتھونا، شہزاد قادری، محمد رفیق قادری، یوسف چودھری، ملک نسیم امان، دانش بشیر، عمران قادری اور دیگر نے مختلف مساجد کی محافل میں نذرانہ عقیدت کے گل نچھاور کیے، جبکہ علامہ شہباز احمد صدیقی، قاری محمد اکرم زاہد، صوفی عبید اللہ چشتی ماراتھونا، الحاج ڈاکٹر نثار احمد آف کروپی، حافظ سفارش علی، حافظ طاہر محمود، حافظ عنایت، علامہ اشتیاق احمد، غلام مرتضیٰ قادری، عامر قادری اور دیگر علماء کرام نے ان محافل میں رمضان المبارک اور شب قدر کے حوالے سے خصوصی بیان کیا۔ محافل کے اختتام پر صلاۃ و تسبیح کی نماز باجماعت ادا کی گئی، جس کے بعد دعا میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں رو رو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی۔ دعا کے دوران کئی رکعت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ دعا کے بعد سحری کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا تھا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے اکٹھی سحری کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ ہفتے سید فدا حسین شاہ کی زیر صدارت اور جعفری آرگنائزیشن یونان کے زیر اہتمام پیرستیری میں یوم القدس کے موقع پر دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایران ایمبیسی آف ایتھنز کے سیکنڈ سیکرٹری سمیت سفارتی اہلکاروں کے علاوہ پاکستانی برادری کی سیاسی، سماجی، مذہبی اور صحافتی شخصیات نے شرکت کی۔ دعوت افطار کے اس موقع پر یونان میں ایران کے سفارت خانہ ایتھنز کے سیکرٹری محمد فاطمی نے اپنے مختصر خطاب میں کہا کہ یوم القدس امت مسلمہ کی جانب سے فلسطینیوں سے یکجہتی کی علامت ہے۔ فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت اور صہیونی قابض حکومت کی مخالفت میں آواز اٹھائی جائے۔ اس موقع پر علامہ محمد عباس نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج اسلامی دنیا کو پھیلتی ہوئی آگ کا سامنا ہے۔ مغرب کی طرف سے اسلامی دنیا کی بنیادوں کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امت اسلام کو آج اتحاد و اتفاق کی جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ دعوت افطار میں خصوصی شرکت کرنے والوں میں راجہ آصف کیانی، چودھری شبیر دھاما، حاجی محمد افضل، چودھری محمد خان کرنانا، سید اقبال شاہ، موسیٰ خان، پرویز مٹواں والا، ساجد حسین اور دیگر شامل تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یونان کی جانب سے مکہ ہوٹل امونیا پر پاکستانی برادری کے اعزاز میں افطاری دی گئی۔ پاکستانی برادری کے اعزاز میں دی جانے والی افطاری میں امونیا کی تاجر برادری کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی یونان کے کارکنان، سماجی، سیاسی، صحافی، مذہبی و فلاحی علاقائی جماعتوں کے ذمہ داران اور پاکستانی برادری کی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ افطاری کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی یونان کے جنرل سیکرٹری راجہ اسلم جلال نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی دعوت پر شرکت کی۔ تبلیغی جماعت پاکستان کے عالمی مبلغ مولانا طارق جمیل صاحب یونان کا دورہ کریں گے۔ یونان میں تبلیغی جماعت کے سالانہ جوڑ کے موقع پر جو کہ ایتھنز اسلامک سینٹر مسکاتو میں 15، 16، 17 اگست کو منعقد ہو رہا ہے، اس میں شرکت کے لیے پاکستان، انڈیا اور انگلینڈ سے علماء کرام تشریف لائیں گے۔ خاص کر پاکستان کے معروف عالمی مبلغ مولانا طارق جمیل صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ منہاج القرآن یونان کی ذیلی تنظیم منہاج نعت کونسل کے سابق صدر عمران حیدر کو نائب ناظم مقرر کیے جانے کی خبر پر جب ان سے رابطہ کیا گیا تو عمران حیدر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے کہ منہاج القرآن یونان کی مرکزی تنظیم میں ان کو بطور نائب ناظم کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی ہدایات کی روشنی میں جس طرح تنظیمی و دینی سرگرمیاں چلانے کا طریقہ کار طے ہے، وہ کوشش کریں گے کہ اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے نبھائیں۔ عمران حیدر کو نائب ناظم مقرر ہونے پر ان کے دوست احباب نے مبارکباد پیش کی ہے۔ مرکز منہاج القرآن ریندی میں پاکستانی برادری کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا گیا، جس میں پاکستانی برادری کی مختلف سماجی، سیاسی، فلاحی، دینی، مذہبی اور اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مرکز منہاج القرآن ریندی میں دی جانے والی افطار پارٹی کی صدارت صدر منہاج القرآن یونان رانا وقار احمد نے کی، جبکہ اس کے مہمان خصوصی منہاج القرآن یونان کے دیرینہ رفیق اور سابق صدر ماسٹر محمد رفیق اجاز تھے۔
مرکز منہاج القرآن رہندی میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کوپن سکیم کے تحت عمرہ کے ٹکٹ کی قرعہ اندازی کی گئی۔ قرعہ محترم جناب ماسٹر رفیق اجاز سرپرست منہاج القرآن یونان نے نکالا، جس میں عمرہ کی ٹکٹ حاصل کرنے والے خوش نصیب عابد علی جٹ آف مریدی تھے، جن کو منہاج القرآن انٹرنیشنل یونان کی طرف سے ڈھیروں مبارکباد دی گئی اور ان کی مکہ شریف اور مدینہ شریف میں حاضری کی قبولیت کے لیے دعائیں کی گئیں۔ ایتھنز سے 40 کلومیٹر دور واقع تاریخی قصبے ماراتھونا میں لگنے والی آگ نے علاقے کے تاریخی مقام جہاں پر تقریباً 490 قبل مسیح میں ہونے والی تاریخی جنگ، جس کو ماراتھونا جنگ کا نام دیا جاتا ہے، اس جنگ میں یونانی فوجوں اور ایرانی فوجوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، جس کی فتح کی خبر لے کر ماراتھونا کے میدان سے ایک سپاہی 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایتھنز پہنچا تھا، جس نے جنگ میں یونانیوں کی فتح کی خبر دینے کے بعد دم توڑ دیا، جس کی یاد میں آج تک میراتھن دوڑ منعقد کی جاتی ہے۔ علاقے کے اس تاریخی واقعہ کی یاد میں بنائے جانے والی ایک یادگار کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جبکہ یادگار کے ارد گرد واقع 3 گھروں کو بھی آگ نے جلا ڈالا اور کم و بیش 60 کے قریب رہائشیوں کو اپنے مکانات سے محفوظ مقام کی جانب منتقل ہونا پڑا۔ پولیس کے مطابق بلغاریہ سے تعلق رکھنے والے ایک مرد، اس کے ملازم ایک خاتون کو پولیس نے جیلی اور مغلق شراب فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا، جو کہ اپنی ایک کریانہ مرچنٹ کی دکان کی آڑ میں جعلی شراب فروخت کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق دکان سے برآمد ہونے والی جعلی شراب کے بعد ملزمان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، جہاں سے بھاری تعداد میں شراب کی جعلی بوتلیں برآمد ہوئی۔ ایتھنز پولیس نے قریبی علاقہ گلفادہ کے ایک اپارٹمنٹ میں چھاپا مار کر وہاں پر موجود 3 جارجن شہری، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے، حراست میں لے کر ان کے قبضہ سے 2 پستول اور متعدد گولیاں برآمد کر لیں، جبکہ خاتون کی گاڑی میں سے بھی مزید 1 پستول اور مسروقہ زیورات برآمد کیے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری اس وقت ہوئی جب ان کے گھر سے گولی چلنے کی آواز پر پولیس کو اطلاع کی گئی۔ پولیس کو شک ہے ملزمان ایتھنز کے علاقہ ایملوکیپی کے گھر میں ڈکیتی کی واردات میں ملوث ہیں، جہاں سے انہوں نے زیورات، لیپ ٹاپ، نقدی اور دیگر اشیاء لوٹی تھیں۔ ایتھنز سے شائع ہونے والے ایک اخبار نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں ایتھنز میں مسجد کی تعمیر کے معاملے میں تعمیراتی کمپنیوں کی جانب سے عدم دلچسپی کے معاملہ پر انکشافات کیے گئے ہیں۔ اخبار نے لکھا ہے کہ حکومت نے 3 مرتبہ مسجد کی تعمیر کے ٹینڈر شائع کیے، لیکن کسی بھی بڑی فرم جو کہ مسجد کی تعمیر میں دلچسپی رکھتی ہو، کسی نے بھی ٹینڈر پر اپنی رپورٹ نہیں دی، جس پر حکومت نے ماہ ستمبر میں 4تھی مرتبہ ٹینڈر جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اخبار نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں لکھا ہے کہ وزارت ترقیات کے سیکرٹری جنرل سٹراتوس سیموپولس کا کہنا تھا کہ مسجد کی تعمیر، جس پر 9,46,000 یوروز کے اخراجات ہوں گے، اس کے لیے صرف بڑی تعمیراتی کمپنیوں کو ٹینڈر بننے کا اختیار ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ مختلف تعمیراتی کمپنیوں سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ان کو یونانی انتہا پسند جماعتوں، قوم پرستوں اور مذہبی حلقوں کی جانب سے دھمکیاں ملی ہیں، جس کے باعث وہ مسجد کی تعمیر کے ٹھیکے میں دلچسپی نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک مسجد کی تعمیر کے لیے اپنی کمپنی یا اپنے ملازمین کو انتہا پسندوں کے نشانے پر رکھیں۔ یاد رہے کہ ایتھنز کے علاقہ وطنیکوں میں پرانے نیوی بیس کے مقام پر مسجد کی تعمیر کے لیے حکومت نے اعلان کر رکھا ہے۔ یونانی حکام کے مطابق مشرقی بحیرہ ایجین میں واقع یونانی جزیرہ خیوس سے ایک جرمنی شہری کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، جس کے قبضہ سے حساس نوعیت کا مواد ملا ہے۔ حکام کے مطابق جرمن شہری، جو کہ گزشتہ 4 سال سے جزیرہ خیوس پر رہائش پذیر ہے، گزشتہ روز جزیرے پر واقع ایک فوجی کیمپ کی تصاویر لیتے ہوئے گرفتار کیا گیا، جس کے بعد اس کی رہائش گاہ پر چھاپا کے دوران اس کے گھر سے جاسوسی کے لیے حساس نوعیت کی دیگر معلومات کا ریکارڈ اور اس کے کمپیوٹر سے ای میلز اور دیگر معلومات کو حاصل کیا گیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جاسوسی کر رہا تھا۔ حکام کے مطابق جرمن جاسوس نے اعتراف کیا کہ اس کا سال 2010 میں ایک ترک شہری سے رابطہ ہوا تھا، جس نے بھاری رقم کے عوض اس سے جاسوسی کے مختلف کام لینے شروع کیے۔ مشرقی عتیقی میں جنگل میں آگ لگنے کا باعث بننے والے 3 افراد کو حکام نے حراست میں لے لیا۔ مقامی حکام کے مطابق 2 یونانی اور ایک البانوی صوبہ عتیقی کے مشرقی علاقہ مارکو پولو اور پورتو رافتی کے قریب ایک سپر مارکیٹ میں کام کر رہے تھے اور ایک مشین کے ذریعہ سے لوہے کو کاٹنے کے دوران نکلنے والے شعلوں نے قریبی خشک گاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جو کہ تیزی سے پھیل گئی، جس پر قابو پانا ممکن نہ رہا اور آگ نے جنگل کے وسیع رقبے کو گھیرے میں لے لیا۔ یونان کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے جزیرہ خیوس سے پکڑے جانے والے بھاری اسلحے کی تفتیش کار کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا۔ ایتھنز کے نواحی علاقہ لاوریو کے حراستی مرکز میں بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ حکام کو بعض اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ بعض انتہا پسند اور علیحدگی پسند گروپوں نے اسلحے کی مدد سے ترکی کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرنی تھیں، جبکہ پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اسلحہ ترکی سے یونان لایا گیا تھا، لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسلحے کو سپیڈ بوٹ کے ذریعہ سے یونان سے ترکی لے جایا جانا تھا، جس کے الزام میں 2 یونانی اور 3 ترک پکڑے گئے ہیں۔
ضلع لاکونیا کی پولیس نے علاقے کے خانہ بدوش اور تارکین وطن کے خلاف وسیع آپریشن کر کے 111 افراد کو مختلف غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث حراست میں لے لیا۔ ضلع لاکونیا کی پولیس نے علاقے کے مختلف مقامات پر خانہ بدوشوں اور تارکین وطن کی چیکنگ کے عمل کو شروع کر رکھا ہے، جس میں اب تک پولیس نے 1500 افراد کو چیک کیا، جس میں سے 923 یونانی اور 567 تارکین وطن شامل ہیں۔ جزیرہ کریتی میں پولیس نے ایک ماہ کے دوران 130 افراد کو مختلف جرائم میں ملوث ہونے کی بنا پر حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے پورے جزیرہ کے مختلف علاقہ جات میں 1117 مختلف کارروائیوں میں 130 افراد کو حراست میں لیا ہے، اور اس دوران ایک پستول، 2 گاڑیاں، معمولی مقدار میں حشیش اور غیر قانونی طور پر فروخت کی جانے والی اشیاء کو برآمد کیا ہے۔ پولیس کے مطابق 400 کے قریب افراد کو مزید پوچھ گچھ کے لیے روکا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھیں اس ہفتے کی خبریں۔ آئندہ ہفتے کی تازہ ترین خبروں تک یوسف چودھری کو یونان سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ایکسپریس منی ٹرانسفر، منٹوں میں پیسے اپنوں کے پاس۔ دنیا کا تیز ترین منی ٹرانسفر سسٹم ایکسپریس منی کے ساتھ، باعتماد نام، باعتماد سروس۔ دنیا کے ہر شہر میں برانچیں، ہر ملک کے لیے ڈسکاؤنٹ فیس کے ساتھ۔ پیسے وصول کرنا نہایت ہی آسان ایکسپریس منی کے ساتھ۔ ایکسپریس منی سمپل، فاسٹ اور تیز ترین۔ ایکسپریس منی ٹرانسفر۔ کی گل ہے؟ اور یار یہ ٹیلی فون ہے کرنا ہے پاکستان، اور یورو ہی کوئی باہر کی مسئلہ ہے۔ ہیلو جناب، نواں کارڈ آیا جے سلام پاکستان۔ سلام پاکستان 151 منٹ پاکستان گل کرانا جے، منٹ نہ کٹن دی گارنٹی دے نال تے آواز بالکل صاف۔ یار انہوں یوز کس طرح کرنا ہے؟ بالکل سمپل، اپنا موبائل چکو، اے نمبر ملاؤ تے کال بیک بالکل فری آئے گی۔ اپنا پن کوڈ لاؤ وچ تے پاکستان گل کرو۔ سلام پاکستان۔ سلام پاکستان، پاکستان 151 منٹس، امتیاز برادر، گروپ آف کمپنیز گریس۔ معزز ناظرین، ابھی آپ نے تازہ ترین خبریں جو ہے یوسف چودھری سے سنی۔ یقیناً یہ خبریں آپ کے لیے بھی بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں عید مبارک کے بہت سارے اجتماعات ہوئے، اور عید صبح 7:30 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک بھی جو ہے پڑھائی گئی۔ مختلف مقامات پہ یہاں اہل اسلام نے اپنی اپنی مساجد میں بہت اچھے طریقے سے یہ فریضہ ادا کیا، اور اپنے تمام تر وہ دوست جو کہ اس عید کے لیے چھٹیاں لے کے اپنے مالکوں سے بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنے اس وقفے میں عید مبارک کا یہ لمحہ جو ہے اس کو پورے طریقے سے سمجھ لیں کہ ان کے دل کی یہ تمنا تھی، اور وہ پہنچ گئے اور ایک دوسرے سے گلے ملے۔ عید کے اس پرمسرت لمحات میں ہر وہ شخص جو کہ پردیس میں زندگی بسر کر رہا ہے، انہوں نے اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین، دوست و احباب، رشتہ داروں اور سب کو وطن میں جو بھی موجود ہیں ان کو عید مبارک ٹیلی فون پہ بھی کہی، اور بہت سے لوگ عید مبارک کہتے کہتے ان کے آنسو جو ہے وہ بھی نکل آئے ہوں گے۔ خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ غمی بھی رہتی ہے کہ اے کاش ہم سب خاندان والے اکٹھے ہو کر یہ عید مناتے تو اور بھی بہتر تھا۔ لیکن دیار غیر میں معیشت کی گرتی ہوئی یہ رودات ہم سے کسی طرح جدا نہیں ہو سکتی۔ ہم پس رہے ہیں اس رودات میں، اس معیشت میں، لیکن اس کے باوجود ہم کوشاں ہیں کہ اپنے خاندان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں، زیادہ سے زیادہ خوشیاں، بہن بھائیوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے تمام اخراجات جو ہیں وہ شب و روز ہم محنت کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا فرض، لیکن اس فرض پر یہ بھی بات سمجھ لیں کہ گھر والے قناعت پسندی کریں اور کفایت شعاری بھی کریں، کیونکہ یہاں کام کرنے والے مشینی گھنٹے جب ختم ہوتے ہیں تو انسان کا بدن جو ہے تھک جاتا ہے، اور وہ
یہ پیسہ رزق حلال کی صورت میں جب آپ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو پیسے کو رزق حلال سمجھتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں میں جو بھی آپ بانٹتے ہیں تو خیال کیجئے گا کہ اس پر کفایت جاری بھی ہو اور بڑے اچھے طریقے سے اور اچھی جگہ پہ یہ پیسہ جو ہے استعمال ہونا چاہیے۔ بہت سے مساجد والے جو کہ شب و روز اپنے رمضان شریف کے تمام دن رات اور شب قدر کی وہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں راتوں کو تاک راتوں کو اپنے خدا کے سر بسجود ہوتے ہیں، اپنے خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو یقیناً اس تمنا کے لیے کہ یا مولا کریم ہمیں جو ہے بالکل سیدھی راہ دکھا اور اس صراط مستقیم پر چلتے چلتے وہ خوشیاں آ جاتی ہیں جو کہ عید الفطر پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو اس عید پہ جہاں جہاں بھی اجتماعات ہوئے وہاں وہاں ہماری رپورٹیں چلتی رہیں اور ہمارے کیمرہ مین، ہمارے بڑے پرنٹنگ میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے سب لوگ وہاں پہ پہنچے اور ان خوشیوں کو دوالا کرنے کے لیے وہ لکھتے بھی رہے اور کیمرے کی آنکھ میں ان کو مقید بھی کرتے رہے۔ ابھی ایک پروگرام جو ہے اس کو میں بتاتا چلوں کہ ہم ترتیب دے رہے ہیں اور ابھی سے ہم کوشاں ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے یوں سمجھ لیں کہ آپ کو ایک اسپیشل عید پروگرام دیا جا رہا ہے جو کہ ایکسٹرا وقت لے کے ٹی وی تکبیر سے، اور ہم ان کے ممنون ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ وقت دیا، اور اس وقت کو ہم سراہتے ہوئے ان کی اس ہاں کو کوشش کریں گے کہ بچوں، فیملیز اور ان پر مبنی ایک بہت خوبصورت پروگرام جو ہے آپ تک پہنچایا جائے۔ یعنی کل یہ پروگرام ہوگا 7 بجے سے 8 بجے تک مقامی وقت کے مطابق، دیکھنا نہ بھولیے گا اس کو، کیونکہ اس میں آپ ہی کی خواہشیں، آپ ہی کی امنگیں، آپ ہی کی مسرت و شادمانیاں، آپ ہی کی خوشیاں شامل ہیں، اور بچوں کی توتلی پیاری پیاری سی باتیں وہ بھی آپ تک پہنچانے میں ہم کوشاں ہوں گے۔ سب سے بڑی بات جو اس پروگرام میں ہے وہ ہے قابل ستائش اس بزم تکبیر کے روح رواں اور چاہنے والے امتیاز عالم جعفری، جو کہ کوشاں رہتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے اچھا پروگرام جو ہے وہ دیا جائے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جب کہ ہمیں معیشت کی گرتی ہوئی بہت ساری مشکلات جو ہیں ان کا سامنا ہے، اس میں بھی اگر امتیاز عالم جعفری آپ کو ایک اچھا پروگرام دیتے ہیں تو واقع ہی وہ قابل ستائش ہیں۔ شکر گزار ہیں ہم کہ انہوں نے یہ اچھا پروگرام دینے کی ہمیں اجازت دی، اور اس کے لیے کوشاں ہیں کون؟ پروگرام پروڈیوسر، اور ساتھ میں پوری ٹیم جو ہے اس کو مل کر پروگرام کو ترتیب دے گی۔ آپ کل 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک اس پروگرام کو دیکھنا مت بھولیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہمیں اور بتانی ہیں۔ پہلی جو جماعت ہوئی وہ تو 7:30 بجے ہوئی، لیکن ایک رپورٹ ہم آپ کو بتائے چلتے ہیں، وہ ہے آیوس انارگیریوس میں مہریہ نصیریہ کی رپورٹ، جہاں پہ ایک بڑی خوبصورت عید کی نماز ادا ہوئی۔ تو چلیے دیکھیے رپورٹ اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے بعد ہم اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ تک پہنچانے میں کوشاں ہوں گے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ سرکار میاں صاحب لکھ والی ہو، میں توبہ بنی، میں
کہ میرے یہ بندے کتنی عبادت کرتے ہیں، میرا شکر ادا کرتے ہیں، گواہ ہو جو مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے عزت کی قسم، میں نے سب کی بخشش کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارجعوا فقد غفرت لكم وبدلت سیئاتکم حسنات قال فرجعون مغفور لهم، اور لوگوں واپس جاؤ۔ جب عید الفطر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں واپس جاؤ، تمہارے رب نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں، تمہارے رب نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں، اور تمہاری بدیوں، تمہارے برے کاموں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے نیکیاں لکھ دی۔ ستارہ سویٹس اینڈ بیکرز امونیا تازہ خستہ جلیبیوں اور تازہ دیسی گھی سے تیار کردہ مٹھائیوں کا مرکز، سردیوں کا خاص تحفہ گاجر کا حلوہ، شادی بیاہ دیگر تقریبات کے لیے آرڈر بھی کروا سکتے ہیں۔ ستارہ سویٹس اینڈ بیکرز امونیا۔ قسم کے پنکھوں کی ورائٹی کے لیے امتیاز برادرز گروپ آف کمپنی کی کسی بھی شاخ سے رابطہ کریں۔ رائل کڑاہی علم راک میں ذائقہ اور چٹخارے دار کھانوں کے اسپیشلسٹ، جہاں آپ کے لیے لیم کڑاہی، چکن کڑاہی۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، ابھی جو آپ نے رپورٹ ملاحظہ فرمائی، یقیناً عید الفطر کی یہ انتہائی مسرت بھری رپورٹ تھی جو کہ آئیس انارگیریو میں مہریہ نصیریہ میں آپ نے ملاحظہ کی۔ تو ابھی چلتے ہم اس مرکز کی طرف کہ جہاں مدت سے، اور خاص کر میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ 1999 سے لے کے ابھی تک ایک ایسا مقام جو کہ ہمیں عید پڑھنے کے لیے دیا جاتا تھا گورنمنٹ یونان کی طرف سے، اور اس میں سفارت خانہ پاکستان کا بہت بڑا کردار رہا۔ انہوں نے یہ جگہ پالیو فالیروں میں لیتے آئے اور ہم وہاں نماز پڑھتے رہے۔ 7,000 5,000 6,000 8,000 سے تجاوز کرتے ہوئے نمازی وہاں موجود ہوتے تھے پہلے سالوں میں، کیونکہ اس وقت مساجد ہمارے پاس یہاں زیادہ نہیں تھیں اور یہی ایک مرکز تھا، اور اس مرکز میں یکجہتی کا ثبوت یہ ہوتا تھا کہ بہت دور تک لوگ جو ہے جمع غفیر ہوتا تھا، اور صبح سے لے کے لوگ وہاں 7 بجے سے شروع ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے سے ملنے کے بھی مواقع وہاں میسر آتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ بسیں جو ہیں بہت دور گاؤں سے آتی تھیں، کورنتھس سے، اور وہاں پہ آ کے لوگ جب عید کی نماز پڑھتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہاں یونان میں بہت ہی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے تمام تارکین وطن وہاں آ کے نماز پڑھتے تھے، اور بڑی دل کی امنگوں سے، بڑی چاہت سے، یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں ہم نے نماز بارش میں بھی پڑھی، جہاں نماز ہم نے سخت سردی میں بھی پڑھی، جہاں نماز کڑکتی دھوپ میں بھی ہوئی، اور ہر ایک موسم میں ہم نے وہاں پہ نماز ادا کی۔ لیکن آہستہ آہستہ جو پالیو فالیرو کا اسٹوڈیو ہے وہاں اس کے اندر جب اجازت ملی تو اب ہم نماز جو ہے اسٹوڈیو کے اندر پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ آج تک بھی پرانے لوگ جو کہ مسلسل چلے آ رہے ہیں وہاں نماز پڑھنے کے عادی ہیں، وہ آتے ہیں اور برابر اپنی نماز وہاں ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر سفارت خانہ پاکستان اجازت نامہ لیتا ہے، اور سفیر محترم بھی وہاں تشریف فرما تھے، ہمارے نئے قائم مقام سفیر محترم شفقت اللہ خان صاحب وہاں تشریف فرما تھے، اور وہاں کا عملہ سفارت خانے کا بھی موجود تھا، تمام شخصیات وہاں معزز بھی موجود تھیں، اور نمازی وہاں ایک دوسرے سے جب گلے مل رہے تھے، اور میں ایک رپورٹ وہاں بنا رہا تھا کیونکہ پروڈیوسر صاحب کا یہ تھا کہ بھائی یہاں ان کا انٹرویو جو ہیں وہ لیے جائیں، تو وہ انٹرویو جو وہاں پہ ہم نے لیے
ان کی جھلک بھی آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن وہاں پہ ایک اعلان بڑا اچھا کیا جو کہ قائم مقام سفیر محترم نے. عزت ماں آپ کہنے لگے کہ بھائی 14 اگست یکجہتی کا ایک ثبوت چاہیے، اور وہ یکجہتی یہ ہے کہ 14 اگست کو انمول آزادی جو کہ جشن آزادی میں 14 اگست کو منائی جائے گی خلاندری میں. اور یہ انہوں نے بتایا کہ اس لیے حال وہاں لیا ہے کیونکہ ہمیں رہندی میں اور نزدیک یہاں اور حال جو ہے نہیں مل سکا، اس لیے وہاں پہ سب نے اکٹھا ہونا ہے. لیکن ان کی یہ استعداد تھی اور ان کی درخواست تھی اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے، پاکستانی شہریوں کے لیے کہ وہاں تشریف لائیں اور یکجہتی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے وطن عزیز کی آزادی کا جشن جو ہے اس میں شامل ہونا آپ سب کا ضروری ہے. یقیناً یہ بات جو ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کیونکہ ہمارا وطن جو ہے وہ سب سے اولین ہے. ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں، ہمارا وطن ہے تو ہماری عزت ہے، ہمارا وطن ہے تو ہمارا وقار جو ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے. تو جب آپ کو وطن ایک یکجہتی کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے بلاتا ہے تو یوں سمجھ لیں اس میں آپ کی آزادی شامل ہوتی ہے. تو وہاں ضرور جائیے گا. صبح جب پروگرام شروع ہو تو اس سے قبل از وقت جانا ہمارا سب کا بنتا ہے. تو ضروری بات تو یہ ہے کہ ان کی یہ درخواست مجھے تو بہت پسند آئی کہ انہوں نے ہر ایک سے یہی کہا کہ برائے کرم آپ آئیے گا تاکہ وطن عزیز کی آزادی میں شمولیت کر کے ہم سب جو ہے ایک یکجہتی کا ثبوت دیں، اور وہاں پہ پاکستان زندہ باد اور پرچم بھی لہرا جائے گا. تو اب معزز ناظرین، چونکہ ہر ابتدائیہ کا اختتامیہ بھی ہوتا ہے، یقیناً آپ نے پہلی رپورٹ جو ہے ملاحظہ فرمائی، ان میں اس رپورٹ کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا اور میں آپ کو اس رپورٹ کے طرف لے جانے والا ہوں. یقیناً آپ کو فعالیرو میں پڑھتے ہوئے نمازی، وہاں گلے ملتے ہوئے نمازی اور وہاں انٹرویو دیتے ہوئے سب شہری جو کہ پاکستان ہیں، ان کی زبان سے، ان کے دل سے، ان کے اقوال سے، ان کی عادات و اطوار سے، ان کے ذہن سے اور ان کے خلوصی نیت سے، ان کے صدق دل سے اٹھنے والی آواز جو ہے پاکستان کے لیے، اس کے الفاظ جو انہوں نے موضوع کیے ہیں صدق دل سے، آپ بھی سنیے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یوں سمجھ لیں کہ پاکستان ہے تو ہماری بقا ہے، اور پاکستان کے علاوہ ہماری کچھ بھی شرمائی نہیں کہیں بھی. یہاں رہتے ہوئے دیار غیر میں پاکستانیت کو اولیت دیجیے گا، اپنا فرض نبھائیے گا. ایک کا فرض دوسرے کا حق. اگر آپ اپنا حق مانگتے ہیں تو اپنا فرض نبھائیے، اور یہ فرض اولین میں ہے کہ یکجہتی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ جشن آزادی میں جائیے. اور یہ رپورٹ جو پالی و فالیروں میں نماز پڑھنے کی ہے ملاحظہ کیجیے گا. Let us rejoice indeed. This is the day of Eid. Let us rejoice indeed. For this is the day of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alayhi salatullah, alayhi salatullah. La ilaha illallah محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله. Children are wearing new clothes, bright colors fill the streets, their faces full of laughter, their pockets full of sweets. Let us rejoice indeed. This is the day of Eid. Let us rejoice indeed, for this is the day of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alayhi salatullah, alayhi salatullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alayhi salatullah, alayhi salatullah. Mosques are full of worshippers in rows straight and neat.
remember his name they repeat. Their hands are raised to the sky, they supplicate and plead. On this blessed day, forgive us they entreat. Let us rejoice in it. This is the day of کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں پہ آج کل، جتنے مسائل ہیں کمیونٹی کو، وہ آج کل جن کا ان کو سامنا ہے، اس کا مقابلہ اکیلے یا آپ اگر مختلف گروپوں میں بٹے ہوں گے، گروپ بندیوں میں بٹے ہوں گے، تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور جو میرا مختلف گریک لوگوں سے واسطہ پڑا ہے یا میرا ان سے میری جن سے بات ہوئی ہے، تو ماشاءاللہ وہ بائی اینڈ لارج اگر آپ کہیں دیکھیں تو وہ پاکستانیوں کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ پاکستانی بڑے محنت کش اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ چند ایک لوگوں کی وجہ سے سب کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور سب لوگ جو ہیں ان کے لیے پرابلمز پیدا ہوتی ہیں. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، بڑی مشکل سے آئے ہیں، اور یقیناً یہاں آپ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے بغیر رہ رہے ہیں، بڑی مشکل میں رہ رہے ہیں. تو یہاں پہ یہی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ یہاں پہ ایمانداری سے کام کریں اور ملک کا نام روشن کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ اچھا کام کریں گے تو اس سے پاکستان کا نام جو ہے وہ اس کو پاکستان کو لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں گے. اور یہاں پہ آپ میں سے ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے. صرف ایمبیسی نہیں ہے جو پاکستان کی نمائندگی کے لیے یہاں پہ موجود ہے. آپ میں سے ہر بندہ جو بھی پاکستان سے ہے، جس کے پاس بھی گرین پاسپورٹ ہے یا اگر اس نے یہاں پہ نیشنلٹی بھی حاصل کر لی ہے، پھر بھی کیونکہ وہ بیسیکلی تو وہ پاکستان سے ہی ہے، تو اچھے کام کریں، اس سے پاکستان کی عزت بڑھے گی یہاں کے لوگوں کی نظروں میں، یہاں کے معاشرے میں. آخر میں ایک بار پھر جو ہے آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شفقت صاحب، آپ تشریف لائے یہاں پہ، ہم بہت آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے پاکستانی جتنی عوام ہے ان کے بالکل عین مطابق جو وہ چاہتے ہیں وہ بہت اچھا کام کیا. آپ کو میسج جو دینا چاہیں تو دیجیے گا. بہت شکریہ. یہاں میرا آنا بنتا تھا کیونکہ ایک تو ایمبیسی آف پاکستان نے یہ پروگرام ارینج کیا، دوسرا مناج القرآن والوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس موقع پہ، جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور انہوں نے بڑا اچھا کنڈکٹ بھی کیا سارے پروگرام کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں مسٹر کالنجیز کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے ہمارے پاس اور انہوں نے ہمارے اس پروگرام یا آپ اس کو نماز کہیں، اس کو رونق بخشی. یہاں پہ ان کی موجودگی سے یقیناً ایک اچھا میسج گیا ہے. ویسے بھی ان کی میں نے کافی تعریف سنی ہے. انہوں نے انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے، جو مختلف خاص کر مسلمانوں کے حوالے سے گریک سوسائٹی میں انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ آگے بھی کافی اچھا کام کریں گے. باقی کمیونٹی کو میں یہی میسج دوں گا کہ جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ وہ آپس میں اتحاد کریں اور گروپوں میں نہ بٹیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اگر ہم ایک ہوں گے تو پھر ہی ہم کچھ ایک جو مؤثر آواز کے طور پہ ہم یہاں پہ کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میری طرف سے اور بزم مدینہ نصریہ ٹرسٹ اور آئی بی گروپ کی طرف سے تمام اہل اسلام کو عید مبارک، اور سب کو عید کی خوشیاں نصیب ہو. جو غریب ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں، جو ہمارے صاحب حیثیت لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس عید میں تمام مسلمان جو ہے نا یکساں اور خوشی سے عید منائیں، اور جو غلطیاں انہوں نے سابقہ کی اس کو نہ دہرائیں، اور آپس میں اتحاد، محبت اور اتفاق سے رہیں، اور ملک اور قوم کو جو ہے نا وہ سلامتی کے لیے دعا کریں. اور امید کرتے ہیں کہ ملک گریس یونان کو بھی
हमारे तमाम मुसलमान भाई जो है वो एक ही नज़र से देखेंगे। बल्कि ये मुस्लिम कंट्री नहीं, लेकिन हम क्योंकि यहाँ रिहायशी हैं, इसलिए हमें लाजिम होता है कि जहाँ भी हम रहें उनके कानून का एहतराम करें और उनके हर लिहाज से उनका जो है एहतराम हम पे लाजिम। मुबारक देना चाहता हूँ सबको। बाकी जो भी यहाँ पर जैसे हालात है माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रहे हैं, मगर जैसे एक दो बंदे की वजह से सारे पाकिस्तानियों को तकलीफ़ होती है, वो भी आप भी सभी को पता ही है इस चीज़ का। चले बाकी अल्लाह खैर करेगा सबके लिए। सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम और बिलखसूस पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफ़गान कम्युनिटी को हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बस पैगाम तो यही है कि जहाँ भी रहें प्यार के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, अमन के साथ रहें और इन मुल्कों के कवानीन का एहतराम करें। क्योंकि मैं तमाम अहले इस्लाम को दिल की अथाह गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनान की तरफ से एक बार फिर आपको ईद मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरा पैगाम है मोहब्बत, प्यार, इत्तेफाक और भाईचारा। मैं सबसे पहले सब भाइयों को ईद मुबारक पेश करता हूँ और इसके बाद मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि इस ईद के मौका पर हम अपने जो गरीब भाई हैं या ये समझ लें कि जो मुश्किल में इस वक्त जेलों में बंद हैं या वैसे मुश्किलात का शिकार हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। उनकी जिस तरह से भी हो उनकी हेल्प करनी चाहिए। यकीनन आप महसूस हुए होंगे इस रिपोर्ट से जो अभी थोड़ी देर पहले आपकी जो है आपकी नज़र में आई और आपने गोशगुजार भी की। तो नाज़रीन, हम इख्तितामिये पर जाते हुए ये इस्तदा ज़रूर करते हैं कि कल का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा, जो कि 7 बजे से लेके 8 बजे तक एक्स्ट्रा आपको ईद स्पेशल प्रोग्राम दिया जा रहा है, जिसमें बच्चे नुमाया हैसियत के हामिल होंगे और वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से आपको ईद मुबारक भी कहेंगे। फिर से हमारी पूरी टीम मुस्तैद है आपके लिए। आपको ईद मुबारक तहे दिल से कहते हैं, कबूल फरमाइएगा। अल्लाह तबारक ताला आपको हज़ारों ईदें ऐसी जो है दिखानी नसीब करे और हमारी दिली दुआएं भी यही है कि अल्लाह तबारक ताला आपको अपनी फैमिली में, आपके ख़ानदान में खुशियाँ दे और आप हमेशा कामरान कामयाब रहें। फ़ी अमानिल्लाह। अलहाज बशीर शाद को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में सही। अस्सलामु अलैकुम।